मसीह यीशु के कदूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। जीवाजी टीवी बिलीव टू रिडीम की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने मौका बख्शा कि हम आज फिर खुदावंद का पाक कलाम शेयर कर सकें। मेरे अज़ीज़ों, आज 17 फरवरी सन 2021 और दुनिया भर में आज का दिन जो है ऐश वेडनेसडे या राख के बुध के तौर पर मनाया जा रहा है। और आज के दिन दुनिया भर के ईमानदार जिनका किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, किसी भी वो फ़िरके से हो, लेकिन जो इस चीज़ को समझते हैं कि अब लेंट सीज़न शुरू होने को है, रोज़ों का जो 40 रोज़े मसीहत में, मसीही मज़हब में जो होते हैं, उनका आगाज़ होने को है। और ईमानदार अपने ईमान के मुताबिक रोज़ा रखते हैं। और ये ज़रूरी नहीं, जैसा कि हम जानते हैं कि मसीहत में इबादत जो है वो फ़र्ज़ या फ़र्ज़ के तौर पर नहीं है, बल्कि ये खुदा का और इंसान का एक ताल्लुक़ और एक कमिटमेंट समझी जाती है। और इंसान को चाहिए कि वो अपनी फ्री विल को जो खुदा ने उसे बख्शी है उसका पॉजिटिव उसको यूटिलाइज करे और खुदा से खुदा की मदद और रहनुमाई मांगे कि खुदा उसको तौफीक बख्शे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की इबादत कर सके। 40 दिनों का रोज़े का जो आगाज़ है ये 4वीं सदी ईस्वी में हुआ, जब उस वक्त के उलमा ने, उस वक्त के जो मुहक्किकीन थे, उस वक्त के जो लीडरान थे, और उन्होंने इन दिनों का आप कह लें कि इनको फिक्सेशन की और इन दिनों का चुनाव किया। और इस तरीके से ये मसीहत में ये 40 रोज़े जो है ईस्टर से पहले, खुदा यीशु मसीह के जी उठने से पहले जो है ये 40 रोज़े रखे जाते हैं। और ये भी बताता चलूँ कि हम सब जानते हैं मसीही लोग कि इतवार का दिन जो है वो रोज़ा नहीं रखा जाता। उसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न ये कि इतवार के दिन खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और इसलिए मसीही लोग जो हैं वो इतवार वाले दिन उसको सोग या रोज़े का जो मायनी है वो है कि अपनी जान को दुख देना। तो उस रोज़ चूँकि खुदा यीशु मसीह इतवार के रोज़ मुर्दों में से जी उठे, लिहाजा मसीही इस दिन रोज़ा नहीं रखते। और दूसरे भी रीज़न्स ये हैं कि जैसे कि इबादत होती हैं चर्चेज़ में और इबादत गाहों में, इबादत के लिए लोग जाते हैं, और इतवार के रोज़ खुदा यीशु मसीह के बदन में और खून में लोग शरीक होते हैं। पाकीशा की इबादत होती है जो इस बात का इकरार है कि हमारा मुनज्जी खुदा यीशु मसीह जो सलीब पर मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसने मौत और कब्र पर फतह पाई। लिहाजा इस मौत और कब्र पर फतह पाने की जो अलामत है, जो ये बात है, इसकी यादगारी में पाक मेज़ में शरीक हुआ जाता है। लिहाजा संडे के रोज़ रोज़ा नहीं रखा जाता। मेरे अज़ीज़ों, कदीमी कलीसिया जो रोमन कैथोलिक कलीसिया थी, वहाँ पर इस बात का रवाज हुआ, और ये रवाज आज भी कायम है कि वो ऐश को या खाक को वो कलीसिया के अफराद के माथे पर एक सलीब का निशान उससे बनाया जाता है। और उस मौका पर जो रेवरेंड हैं, जो फादर हैं, जो पास्टर हैं, वो उस वक्त जो आयत बोलते हैं या जिसका विर्द करते हैं, वो पैदाइश की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 19वीं आयत है, जिसमें लिखा है, ए इंसान तू खाक है
اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ اور دوسری جو آیت بولی جاتی ہے وہ ہے کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ میرے عزیزو، یہاں پر خاک کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کلیسیا کے جو ہیڈ ہیں، لیڈران ہیں، وہ اس فرد کو اس کو یاد دلاتے ہیں کہ اے انسان، تو خاک سے بنا ہے اور تو نے خاک میں ہی لوٹ جانا ہے۔ اور پھر یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ایک حلیمی اور فروتنی کا اظہار ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جب اس دنیا میں وہ تھے تو انہوں نے حلیمی اور فروتنی کا ایسا نمونہ دیا جو نہ کوئی ان سے پہلے ایسا کوئی دے سکا اور نہ ہی ان کے بعد کوئی دے پائے گا۔ یہ روزے کی جو سیزن ہے یا شروعات ہے، یہ جو عبادات ہیں یہ اور اس حلیمی اور فروتنی کو یاد کرتے ہوئے اس عمل کو منایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کی جائے، اور پھر یہ کہ گناہوں سے پشیمان ہونا اور اپنے آپ کو عاجز اور حلیم گرداننا، اپنے آپ کو حلیم اور فروتن سمجھنا، اور اس بات کو محسوس کرنا کہ ہمیں برائیوں سے بچنا ہے، ہمیں برائیوں سے کنارہ کشی کرنی ہے، اپنے آپ کو کمتر یا حلیم یا فروتن سمجھنا ہے یا تسلیم کرنا ہے یا بنانا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا وہ بڑا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو بڑا کرے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ کسی خادم نے، خدا کے خادم نے کہا کہ خاک کو اپنے ماتھے پہ لینا، ایش کو اپنے ماتھے پہ لگانا، یہ ایک فروتنی اور حلیمی کی ایسی مثال ہے کہ ایش سے یا خاک سے کمتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ ایک اور خدا کے خادم نے کہا کہ اگر اس دن کو میں یہ کہوں کہ یہ راکھ کا بدھ نہیں بلکہ راکھ بننے کا بدھ ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ بدھ جسے ہندی زبان میں عقل کو، حکمت کو، گیان کو، دانائی اس کو ٹیلی کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میں اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو خاک کے لیول پر لے آنا، اپنے آپ میں اس درجے تک حلیمی اور فروتنی لانا کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے قریب تر کریں، اپنے ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جن کا میں نے ذکر کیا کہ گناہوں سے، برائیوں سے کنارہ کشی اور اپنے آپ کو حلیم فروتن جان کر خدا کے حضور میں آنا۔ میرے عزیزو، روزہ جو ہے وہ بدن کی ایسی قربانی ہے جس میں روزہ دار کھانا پینا چھوڑ کر اپنے خداوند کے ساتھ اس کی عبادت، اس کی پرستش کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اپنی جان کو دکھ دیتا ہے اور اپنی جان کو خدا کی طرف لگاتا ہے، اور یوں اس قربانی کے وسیلہ سے روزہ دار اور خدا کے درمیان جو تعلق ہے وہ گہرا ہوتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، خدا آپ کی باتوں کو سنتا ہے، اور خدا کی مرضی ہو تو وہ آپ کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہے۔ دوسری ڈیفینیشن جو ہے روزے کی وہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جب کوئی شخص یا کوئی فرد اپنی جان، اپنے بدن اور روح کی ترقی کے لیے یا کسی الہی مدد کے لیے اپنے آپ کو محدود مدت کے لیے ارادتاً بھوکا پیاسا رکھ کر خدا کے حضور جھک جاتا ہے، خدا کی طرف رجوع لاتا ہے، خدا کے حضور گریہ زاری کرتا ہے اپنے لیے اور کسی بھی فرد کے لیے، وہ خدا کی مدد مانگتا ہے۔ میرے عزیزو، اس عمل میں، اس عبادت میں، اس پرستش میں جو ضروری بات ہے وہ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا جائے، بلکہ ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو حقیر، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، بنانا
اور خدا کے حضور اس کی پرستش عبادت کرنا اور اس کی تمجید کرنا اور اس کے سامنے گریہزاری کرنا، اپنے آپ کو خداوند کے آگے انڈھیل دینا۔ خداوند کے پاک کلام میں مختلف حوالہ جات ہیں جن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جان کو دکھ دینے کے مترادف کہا گیا، جیسے کہ زبور 35 اس کی 13ویں آیت ہے، زبور 69 اس کی ورس 10 ہے، احبار 16 باب اس کی ورس 29 ہے، احبار 23 چیپٹر ورسز 26 to 32 ہے، یسایہ چیپٹر 58 3 to 8۔ یہ وہ حوالہ جات ہیں جن میں اپنی جان کو دکھ دینے کے حوالے سے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے لیے خداوند نے اس وقت کیا کیا احکام جاری کیے تھے۔ میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں نینوا شہر کے حوالے سے یونا نبی کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ذکر ملتا ہے کہ جب یونا نے منادی کی کہ یہ شہر تباہ ہو جائے گا 40 دن کے بعد، تو بادشاہ جو ہے اس نے بھی لوگوں کو کہا کہ ٹاٹ اڑا جائے، اور خاک پہ ان لوگوں نے بیٹھ کے اور انہوں نے اپنی جان کو دکھ دیا۔ اسی طرح ایوب چیپٹر 42 ورس 5 to 6 اس میں بھی ایوب کے متعلق ہے کہ وہ لکھا ہے، اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو پرانے وقتوں میں جو یہ روزے کا کانسیپٹ تھا اس میں خاک اور راکھ کا ذکر ملتا ہے، اس میں اپنی جان کو دکھ دینے کا ذکر ملتا ہے، اور اس میں خدا کے ساتھ اپنا آپ کو رجوع کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ اور ہم آنے والے وقت دنوں میں ہم اس چیپٹر پر، اس مضمون پر، روزے کی عبادت کے اوپر ہم مزید بھی شیئر کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ آج کا جو یہ پروگرام یا جو کلام کا حصہ یا چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں وہ ایش وینسڈے کے حوالے سے تھی اور رات کے بدھ کے حوالے سے تھی کہ کیسے اس کا آغاز ہوا، اور اب تک کیتھولک کلیسیا جو قدیمی کلیسیا ہے اس میں ابھی تک اس کا رواج چل رہا ہے، اور دیگر کلیسیائیں بھی اس دن کو اہم مانتی ہیں اور خدا کی عبادت جو روزے کے حوالے سے ہے وہ کرتی ہے۔ اور میری یہ گزارش ہے کہ روزے کی عبادت اس کی بڑی انفرادیت ہے، اس کی بڑی خاصیت ہے، اس کی بڑی پاور ہے، اور آپ خود بھی اگر خداوند آپ کو توفیق دیتا ہے تو آپ روزہ رکھیے، اور اگر کوئی اور عزیز آپ کے خاندان میں سے رکھنا چاہتا ہے تو اس کو انکریج کیجیے، نہ کہ تعلیمات کے حوالے سے اس کو یہ کہا جائے کہ بھئی یہ تو فرض نہیں ہے اور آپ کیوں رکھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ انکریج کیجئے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہفتہ میں 1 دن یا 2 دن انہوں نے مخصوص کیا ہوا ہے، پورے سال میں وہ روزے رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری کلیسیائیں ہیں جو مہینہ میں 1 دفعہ اجتماعی طور پر روزہ رکھتے ہیں، اور پرسنلی وہ جیسے جیسے خداوند ان کو توفیق دیتا ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور خداوند نے چاہا تو آنے والے دنوں میں ہم مزید اس ٹاپک کے اوپر روزہ کی افادیت، روزے کی عبادت کے حوالے سے ہم آپس میں شیئر کریں گے، خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے اور خداوند سے برکت پائیں گے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے اس حصے کو، اس شیئرنگ پہ اپنی بڑی برکت دے، تمام سننے والوں کے لیے، تمام دیکھنے والوں کے لیے، تمام مسیحوں کے لیے جو دنیا بھر میں جہاں پر بھی ہیں، اور دیگر تمام لوگوں کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ خداوند سب کا مددگار ہو، محافظ ہو، سب کے لیے خداوند آسانیاں پیدا کرے، اور خدا لوگوں کو توفیق دے کہ وہ زندہ خدا کے بیٹے مسیح کو جان سکیں، اور وہ کوالٹیز جو مسیح میں ہیں، وہ کوالٹیز جو مسیحوں میں ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو بدلنے کا ایک اچھا موقع دے سکیں، ان کے لیے ایک نمونہ کی زندگی بن سکیں، اور ہم سب بھی اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے بول چال سے، اپنے رویے سے زندہ خدا کے بیٹے مسیح یسوع کو عزت اور جلال دیں۔ بہت شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔